अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद को समझने के लिए फ़हम कुरान क्लास लेक्चर नंबर 543 543 सूरत रूम आयात 50 ता 60 तर्जुमा व तफसीर। अल्लाह ताला ने सूरह अल कमर में 4 मरतबा फरमाया है, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान के अंदर तफक्कुर करना, इसके मानी समझना, इसके मफहूम पे गौर व फिक्र करना और कुरान करीम के बयान करदा एहकामात के मुताबिक अपने शब व रोज बसर करना, ये है कुरान करीम फर्ज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंजुर इला आसारि रहमतिल्लाहि, बस देखो अल्लाह ताला की रहमत के निशानात की तरफ। कैफ़ युह्यिल अर्द बअद मौतिहा, कैसे जिंदा किया जाता है जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद। इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता, बेशक वही अल्लाह जिंदा करने वाले हैं मुर्दों को। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वलइन अरसलना रीहन, अगर हम भेजें उन पर हवा, फराऊहु मुस्फरन, पस वो देखें अपनी खेती को जर्द हुआ। लज़ल्लु मिन बादिही यकफुरून, जरूर हो जाएंगे इसके बाद वो नशुक्री करने वाले। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बस बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को। वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, और नहीं आप सुना सकते बहरे को आवाज जबकि वो मुंह फेर के चला जाए। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम, और नहीं आप राह दिखा सकते किसी अंधे को उसकी गुमराही से। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, आप सुना सकते हैं मगर उन्हें जो ईमान लाए हमारी आयात पर। फहुम मुस्लिमून, और वो फर्मा बरदार हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, अल्लाह ताला वो ज़ात हैं कि पैदा किया तुम्हें कमज़ोर। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर कर देते हैं कमज़ोरी के बाद ताकत। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर कर देते हैं इस ताकत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा। यख़्लुक़ु मा यशाअ, पैदा फरमाते हैं जैसे चाहते हैं। वहुवल अलीमुल क़दीर, और वो अल्लाह जानने वाले कुदरत वाले हैं। व यौम तक़ूमु साअतु, जिस दिन क़यामत कायम होगी। युक़सिमुल मुजरिमून, कसमें उठाएंगे मुजरिम। मा लबिथु गैर साअत, नहीं ठहरे सिवाय एक घड़ी के। कज़ालिका कानू युफ़कून, इसी तरह वो बहकाए जाते थे। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमाना, और कहेंगे अहले इल्म और अहले ईमान लोग। लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बाअसी, तहकीक तुम अल्लाह की किताब के हिसाब से ठहरे हो क़यामत के दिन तक। फ़हाज़ा यौमुल बाअसी, ये है क़यामत का दिन। वलाकिन्नकुम कुन्तुम ला तअलमून, लेकिन तुम नहीं जानते। फ़यौमइज़िन ला यनफ़उल्लज़ीना ज़लमू मअज़िरतुहुम, बस उस दिन फायदा नहीं देगी जालिमों को उनकी माजरत करना। वला हुम युस्तअतबून, और ना ही उन्हें माफ़ी का मौका मिलेगा। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल, और तहकीक हम बयान फरमाते हैं लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसाल। वलइन जिअतहुम बिआयतिन, अगर आप आए इनके पास निशानियां लेकर। लयक़ूलन्नल्लज़ीना कफ़रू, अलबत्ता जरूर कहेंगे काफिर। इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, के नहीं हो तुम मगर बातिल वाले। कज़ालिक यत्बउल्लाहु अला क़ुलूबिल्लज़ीना ला यअलमून, इसी तरह मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों पर जो नहीं जानते।
فصبر پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالی کا وعدہ حق ہے، ولا یستخفنک الذین لا یؤقنون اور آپ کو ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے اس کردار کا تعارف سورۃ الروم کے آخری مقامات میں کروا رہے ہیں کہ جب اس کو رحمت میسر آتی ہے، ہوائیں خوشخبری لے کے آتی ہیں، بارش برستی ہے، یہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ ابھی کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ زمین اور سمندروں میں جو فساد بپا ہے وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو پھر کسی وقت اگر ہوا کے اندر گرمی کی شدت آ جائے، اگر کسی وقت ہوا آندھی کی صورت اختیار کر جائے، اور کسی موسٹلی گرمیوں کے موسم میں ایسا ہوتا ہے جب زمین سے نمی اٹھنا بالکل بند ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ ہیٹ ویو ہے، یہ ہیٹ کرمپس ہے، یہ ہوا کی شدت ہے۔ اصل کبھی یہ بھی کہا کریں کہ یہ ہمارے اعمال کی شامت بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی دی ہوئی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالی کی رحمت کے نشان دیکھو، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو۔ دعا کیا کریں اللہ ایسی نشانیاں زندگی میں بار بار دیکھنی نصیب فرمائے۔ رحمت کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے روح کے اوپر بھی، انسانی اجساد کے اوپر بھی، جسموں کے اوپر بھی۔ ان ذالک لمحیی الموتى، جب اللہ کی رحمت کے نشان برستے ہیں تو پھر زمین بنجر ہونے کے باوجود رویدگی اختیار کر لیتی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہر طرف ہو جاتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، اللہ کریم یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ جیسے زمین بنجر ہونے کے بعد دوبارہ ہری بھری ہو گئی، اور لوگوں ایک وقت آئے گا تم بھی قبروں سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کریم تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اب دوسرا پہلو ہمارے کردار کا، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم کبھی ہیٹ ویو والی ہوا بھیجے، اتنی شدت کی لو اور گرمی برسے، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کھیتی زرد ہو گئی، کھیتی کا نقصان ہو گیا، ہوا کی شدت گرمی کی ایسی تھی، لو چل رہی تھی کہ ان کی فصل کا نقصان ہو گیا۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، انسان نقصان کا اپنے آپ کو کبھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، یہ کہتا ہے بس جی میری مقدر ہی ماڑے سن، میرے ساتھ ہی ایسے ہونا تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اس کے بعد یہ ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جہاں تذکرہ ہم نے پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اظہار فرمایا تھا، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیماری میری کسی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، حفظ تقدم کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا میرے اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے انبیاء کا ہمیں تعلیم و تربیت سکھانے کا۔ تو یہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں جب کھیتی کے اوپر رحمت برستی ہے پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، لو جی بھلا فصل اچھی ہونی نہیں تھی، میں نے تھوڑی محنت کی ہے، تھوڑا ٹریکٹر چلایا ہے، تھوڑا ہل چلایا ہے، بیج بڑی اچھی قسم کا میں نے ہائر کیا تھا، پانی بڑے خاص تناسب کے ساتھ میں کھیتیوں کو دیتا رہا ہوں، نہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہے۔ اور جس وقت نقصان ہو اس نقصان کی نسبت اللہ کی طرف فوراً کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اتنی نشانیاں آپ پڑھ کے، سورہ روم میں تو ویسے ہی بڑی نشانیوں کا تذکرہ آیا ہے، پورا ایک خلاصہ، ایک چیپٹر پورا بیان کیا گیا ہے نشانیوں کے حوالہ سے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی نشانیوں کے باوجود
آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں، خصوصاً اذا ولوا مدبرین۔ ایک بندہ کانوں سے بہرا ہو نا، کم از کم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو کچھ نہیں، بندہ اس کو اشاروں سے تو بات سمجھا سکتا ہے، کانوں سے نہیں سن رہا، اشارہ تو کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم تجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بندہ ہو بھی بہرا اور منہ پھیر کے چلا بھی جائے تو پھر اس کو نہ تو اشارہ کوئی سائن ہم دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اپنی بات سنا سکتے ہیں۔ یہی حال ان بد نصیبوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات اثر نہیں فرماتی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں۔ یہاں بہروں اور اندھوں سے مراد فزیکلی بہرے اور اندھے نہیں، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ یہاں بہروں اور اندھوں سے مراد وہ ہیں کہ جن کو قرآن کریم سننا نصیب نہیں، جن کو قرآن کریم پڑھنا نصیب نہیں، جن کو غور و فکر اور تدبر کرنا نصیب نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان تسمیعوا، آپ کس کو سنا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ آپ کن کو سنا سکتے ہیں؟ الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پہ، نشانیوں پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ نجاشی ایتھوپیا میں بیٹھا ہوئے تھے اور وہاں پہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، نجاشی کی آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے ابھی کرسچن، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نجاشی، لیکن آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو کیوں؟ دل نے ایمان کی گواہی دے دی تھی۔ تو مالک آسمان سے فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آپ ان لوگوں کو دیکھیے کہ جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام پہ نازل ہوا، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ تو آپ قرآن کریم ان کو سنا سکتے ہیں مَن یؤمن بآیاتنا، جن کا دل پہچان لے، فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری اختیار کر جائیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ میں نے شاید 2-3 دن پہلے سبق کے دوران سب سے کمزور بچہ انسان کا بچہ ہے، سب سے کمزور تمام مخلوقات میں۔ آپ دیکھ لیں، یہ بھینس کا بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، بکری کا بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتے چھلانگے لگانی شروع کر دیتا ہے۔ سب سے کمزور انسان کا بچہ، خلق الانسان ضعیفا، یہ قرآن کریم کا اصول ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے کمزوری میں تمہیں پیدا کیا۔ یہاں نشان لگائے گئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران، اگر آپ توجہ فرمائیں 3 دفعہ، چونکہ ضعفن 2 دفعہ اور ضعفن 1 دفعہ، یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ نشان لگائے گئے ہیں اور اس کے مندرجات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں طرح کی قرات جائز ہے، ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں، ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک توجیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی محترم نے ضعفن پڑھا تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے تصحیح کروائی تھی، ضعفن پڑھایا تھا۔ اب یہ جو ہمارے یہاں چونکہ وہ 7 عشرہ کی قرات معروف ہیں، جو قرہ حضرات ہیں وہ تو جانتے ہیں، تجوید پڑھنے والے جانتے ہیں۔ 2 قرات ہمارے یہاں بڑی مشہور ہیں، حمزہ والی قرات اور عاصم والی، اور عاصم والی جو قرات ہے اس کے راوی حفص ہیں۔ موسٹلی ہمارے قرہ کرام جو ہے وہ روایت حفص کو پڑھتے ہیں، تو یہ حمزہ اور عاصم والی جو روایت ہے اس کے اندر ضعف پڑھا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اپنے علاقے کی بولی کے حساب سے ضعفن پڑھایا تھا، لیکن ہمیں ضعفن ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پڑھایا ہے صحابی کو۔ میں نے ترمذی کی روایت عرض کی ہے کہ جیسے ہم یہ بچوں کو مسجدوں میں نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ناظرات القرآن پڑھاتے ہیں، اس طرح حضور نے ضعفن پڑھایا تھا سامنے بیٹھے ہوئے اپنے صحابی کو۔ تو لہذا اختیار ضرور ہے علاقوں کی بولی کے حوالے سے ضعفن کا، لیکن چونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے ضعفن پڑھایا ہے تو آپ بھی یہی پڑھا کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کریم نے کمزوری میں پیدا کیا تمہیں، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، نشو و نما ہوتی ہے، پھر کیلشیم بڑھتا جاتا ہے اس کی ہڈیوں کے اندر،
तंदुरुस्त तवाना हत्ता के जवान हो जाता है। सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, जवानी एक हद तक होती है, उसके बाद आके ब्रेक लग जाती है, फिर रफ्ता रफ्ता इंसान के आज़ा नकारा होने शुरू हो जाते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता इंसान बुढ़ापे की तरफ सफर करना शुरू कर देता है। और मजे की बात यह है कि जो चीजें इसको बचपन में या लड़कपन में या जवानी में ताकत मुहैया करती थी, इसकी सेहत को कायम रखती थी, आज बाबा जी वही चीजें खाएं तो बाबा जी बीमार हो जाते हैं। वही चीजें जिनकी बिना पे ये कुव्वत और ताकत हासिल करता था जवानी में इंसान, आज वही चीजें इसके लिए क्या बन जाती हैं? बुढ़ापे का सबब, बीमारी का सबब। इसके मैदे के मामलात आ गए हैं, ज़ैमर के मामलात आ गए हैं, दिल के अमराज आ गए हैं, शुगर के मामलात है। और ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो बंदे को बड़ी तेजी से बूढ़ा कर देती हैं। मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताऊं, पैरामेडिकल और साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर को ये जुर्रत नहीं कि वो बुढ़ापे की दवाई लिख के दे। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको आपकी साइंस भी तस्लीम करती है। आप जाएं, मुझे दिल में दर्द है, मुझे जिस्म में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, हर किस्म का नुस्खा डॉक्टर तजवीज करेगा। कभी आप जाके किसी डॉक्टर को कहें जनाब मैं दिन ब दिन बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे नहीं इल्म में आज तक किसी डॉक्टर को जरूरत हो कि वो दवाई लिख के दे, लो ये दवाई खाओ, तुम जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं होगे। क्यों? ये अल्लाह का कानून कुदरत है। अल्लाह करीम फरमाता है सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, इसके बाद तुम कमजोर हो जाते हो, फिर राशा आ जाता है, फिर इंसान के दांत गिर जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, और दिन ब दिन यही बीमारियां इंसान को बुढ़ापे में गिरफ्तार करके कब्र की वादी तक पहुंचा देती हैं। यख़्लुक़ु मा यशाअ, जैसे चाहते हैं अल्लाह पैदा फर। इसका क्या मतलब है? जरा इसकी तफसीर समझिए। यख़्लुक़ु मा यशाअ, इसका मतलब है कि अल्लाह करीम की मर्जी, किसी को जनीन की हालत में अल्लाह फौत फरमा देते हैं। माँ के पेट के अंदर 8वां 9वां महीना 7वां महीना होता है, बच्चा की डेथ हो जाती है। किसी को अल्लाह बचपन में फौत फरमा देते हैं, किसी को अल्लाह करीम भरी जवानी में फौत फरमा देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो बिस्तरे मरग पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मौत की तमन्ना करते हैं। बीमारी काटते हुए 15-15, 20-20, 35-35 साल गुजर जाते हैं, फौत नहीं होता। क्यों? यख़्लुक़ु मा यशाअ, मर्जी का मालिक हम नहीं, अल्लाह है, जैसे चाहते हैं अल्लाह पैदा फरमाते हैं। वहुवल अलीमुल क़दीर, वो अल्लाह जानने वाले कुदरत वाले हैं। व यौम तक़ूमु स्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून, एक दिन आएगा क़यामत कायम हो जाएगी। जब क़यामत, जरा मुजरिमों की जुर्रत देखिए, क़यामत कायम होगी, मुजरिम कस्में उठाएंगे, मा लबिसू गैरा साअत, हम तो एक थोड़ा सा वक्त सिर्फ ठहरे हैं। और इसकी एक तौजी ये भी हो सकती है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया वाकई कुछ नहीं है। लम यल्बसू इल्ला अशियतन व दुहाहा, जब अल्लाह पाक पूछेंगे कितनी देर दुनिया में रहे, कहेंगे यही कोई घंटा 2 घंटे ही बस रहे हैं। यानी जिस जिंदगी को 60-70 साल की बड़ी जिंदगी हम समझते हैं, वो आखिरत के मुकाबले में चंद सेकंड की जिंदगी है। तो क़यामत वाले दिन कस्में उठाएंगे, हम तो थोड़ी देर ठहरे, कज़ालिका कानू युफ़कून। अल्लाह फरमाते हैं जैसे आज भूल रहे हो दुनिया में भी भूल जाते थे, जैसे आज बहक रहे हो दुनिया में भी बहक जाते थे। वक़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान, अल्लाह अहले इल्म के, अहले ईमान के दर्जात बुलंद फरमाए। ये अल्लाह वाले बड़े खैर खा होते हैं, यकीन कीजिए, ये अल्लाह वाले बड़े खैर खा होते हैं मखलूक के। ये क़यामत वाले दिन भी गवाही देंगे पास खड़े अहले इल्म और अहले ईमान, लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास। ओ ये कहने वालों, हम थोड़ी सी देर ठहरे हैं, तुम अल्लाह के नविश्ता, अल्लाह के दफ्तर, अल्लाह के रिकॉर्ड और अल्लाह की किताब के मुताबिक क़यामत तक तुम ठहरे हो दुनिया के अंदर। फ़हाज़ा यौमुल बास, ये आ गया उठने का दिन। फ़हाज़ा यौमुल बास, ये है क़यामत का दिन, जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, वो दिन जो अल्लाह की बारगाह के अंदर इंसान को पशेमान हुए खड़ा कर देगा। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, लेकिन बदनसीबो तुम जानते नहीं। फयौमइज़िन ला यनफ़उल्लज़ीना ज़लमू, उस दिन की बेबसी बताई जा रही क़यामत के दिन की। वो दिन ऐसा होगा, ला यनफ़उल्लज़ीना ज़लमू माज़िरतुहुम, दुनिया में माजरत कर लो अल्लाह से, आखिरत में माजरत का मौका नहीं मिलेगा। वला हुम युस्तअतबून, मुआफ़ी का मौका नहीं मिलेगा। दुनिया में मुआफ़ी के इतने मौक़े हैं,
اتنے مجھے تو وہ حدیث شریف یقین کیجئے روح کو سکون دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب گناہ کرتا ہے اللہ کریم فرشتے کو 3 گھڑیوں تک 3 ساعتوں تک روک دیتے ہیں، میرے بندے کا گناہ نہ لکھنا، پھر کیا غلطی ہو گئی، عین ممکن ہے ابھی دوپہر کو شام تک اس کو ندامت ہوئی، مجھ سے معافی مانگ لے، اس کے ریکارڈ میں نہ ہی لکھو تو اچھا ہے، اگر پھر بھی توبہ کی توفیق نہ ہو، معافی نہ مانگے تو پھر ایک گناہ کے بدلے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، جبکہ اس کی رحمت کا انداز یہ ہے کہ نیکی کا ابھی صرف ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ دی گئی ہے، ثواب لکھ دیا گیا ہے، اور نیکی کر لے تو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 1,00,000 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ جتنے سنسیئر ہوں گے نیکی کرنے کے اندر، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی نیکیاں زیادہ ملیں گی، یہ اصول یاد رکھیے۔ تو قیامت کے دن معافی کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ سے اپنے لیے بھی معافی مانگ کے سویا کریں اور دوسروں کو معاف کر کے سویا کریں، یہ ایک سمپل سا اصول ہے۔ رات کو اپنے لیے بھی معافی مانگا کریں اور لوگوں کو بھی معاف کر کے سویا کریں، نہ جانے کس دن ایسا وقت آ جائے کہ جب سوئیں گے تو اپنے بستر پہ آنکھ قبر میں جا کے کھلے گی، اس سے پہلے اپنا معافی والا معاملہ کلیئر رکھیے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ کریم سورہ روم کے آخری مقامات میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرما دی۔ اس کا ایک اصول یہ ہے، بلکہ تجربہ یہ ہے، آپ دیکھیے کہ میرے زندگی کے میٹرز الگ ہیں، ان کے الگ ہیں، ان کے الگ ہیں، ان کے الگ، ہر بندے کے اپنی اپنی ایک داستان ہے، اپنی اپنی ایک کہانی ہے ہر بندے کی۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کو یہاں سے لا کے میں پڑھوں گا تو میں سمجھوں گا یہ تو میری باتیں کر رہا ہے، کوئی دوسرا پڑھے گا وہ کہے گا یہ تو میرے گھر کے حالات بیان ہو رہے، کوئی تیسرا پڑھے گا وہ کہے گا یہ تو سیم میری زندگی کا قصہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ شان ہے قرآن کریم کی اور معجزہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی مثال بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن کی مدد سے وہ ڈھونڈ سکتا ہوں، یعنی اتنا قرآنی آیات کے اوپر دست رسی غور و فکر تھا اور اتنا تدبر تھا قرآن کے ساتھ اور اتنے منسلک تھے وہ لوگ قرآن کریم کے ساتھ۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ، اگر آپ ان کے پاس نشانیاں لے کے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کافر لوگ کہیں گے بھائی تم باطل والے ہو، ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ كَذَلِكَ، کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو جانتے نہیں ان کے دل بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ دل کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا یہ ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر یہ درست سارا کچھ ہی درست ہے، یہ ہیڈ کوارٹر ہے، کیپٹل ہے یہ پورے جسم کا۔ اللہ کے لیے دل کو درست کر لیجئے، دل کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ دل درست سب کچھ درست، اور دل درست کیسے ہوگا؟ دل کی دھڑکنوں کے اندر دل کو چلانے والے اللہ کی یاد کو بسا لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 پڑھا کریں، اس دل کی صفائی کا انتظام کیا کریں۔ استغفر اللہ کا صابن لے کے آنسوؤں کے پانی کے ساتھ کبھی کبھی اس دل کو دھونے کی کوشش کیا کریں۔ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکے ہیں، حقیقت بات یہ ہے، اس میں بھی مبتلا ہوں، آپ لوگ بھی مبتلا ہیں۔ ہمارے دلوں کے اوپر نافرمانی کے زنگ لگ چکے ہیں، کفر پڑے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر۔ اپنے دلوں کو دھوئیے آنسوؤں کے پانی کے ساتھ، اپنے دلوں کو آباد کیجئے اللہ کے اسم ذات کے ساتھ، اور کبھی تھوڑا سا ایک پیریڈ زندگی کے ان شب و روز کے اندر چلتی بڑی تیزی چلتی زندگی کے اندر تھوڑا سا وقت ضرور نکالا کریں، جب اکیلے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو اتنا یاد کیا کریں ففاضت عیناہ، کبھی تو اللہ کی محبت سے آنکھ سے آنسو نکال کے دیکھیے۔ اپنے دکھوں پہ تلملا اٹھتے ہیں، اپنے غموں پہ روتے ہیں، اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ضرور ہم ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا کے دیکھیں، دل کی صفائی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو ذکر یہ انسانی زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے آکسیجن اور خوراک ضروری ہے۔ تو اللہ کے لیے میرے تمام سننے والے اور یہاں تشریف رکھنے والے اپنی زندگی میں ذکر الہی کو ضرور شامل کیجئے۔ ذکر کے بغیر مردہ زندگی ہے، ذکر کے بغیر دل کسی اجڑی پرانی قبر کی طرح ہے۔ اللہ کریم فرماتے
ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جنہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ فصبر، آپ صبر کیجیے، اللہ اکبر کبیرہ، فصبر۔ دو باتیں آپ کو سناؤں گا آخر میں، یہ آخری آیا مبارکہ سورہ روم کی۔ ایک تو اللہ کریم نے ہمیں ایسا اتفاق آج نصیب فرمایا کہ ہم سورہ روم کو اپنی کلاس میں بھی مکمل کر رہے ہیں، اور ہماری نماز فجر کی قرات کے اندر بھی آج سورہ روم مکمل ہوئی ہے۔ پھر یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، زندگی میں شاید میں نہ ہوں، آپ نہ ہوں، کوئی موقع ایسا پتہ نہیں پھر کبھی بنے سالوں کے بعد ہی کہ ادھر جو سبق ہم نماز فجر میں پڑھ رہے ہوں اسی کی تفسیر چل رہی ہو۔ ایک تو یہ آج مبارک موقع ہے، دوسرا ایک سنت کا اہتمام آج ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ روم کبھی کبھی مکمل فرمایا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ السلام جب یہاں پہنچے نا، یہ آخری آیا مبارکہ جو آج ہمارے حافظ صاحب نے پڑھی، ہم نے سنی، اور ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت کی قرات میں یہی آیات تلاوت فرما رہے تھے، سورہ روم مکمل فرما رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم سا ہو گیا، شک سا ہوا کہ میں کہیں پہ بھول رہا ہوں، کہیں پہ کوئی غلطی آ رہی ہے۔ یہ حضور تھوڑا سا یہاں پہ پریشان ہو گئے، اور پھر جو مسئلہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تو ایک وہ بات آئی تھی روٹین کے مطابق کہ آج اللہ نے ہمیں سعادت دی، ہم نے سورہ روم مکمل کی، نماز میں بھی اور اسباق میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا وہم ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا شک گزرا کہ کہیں پہ کوئی غلطی ضرور آئی ہے، کہیں پہ تھوڑا سا میں ضرور بھولا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری، اور آپ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوئے، بھائی نماز میں آتے ہوئے اپنا وضو اچھی طرح مکمل کر کے آیا کرو، تم لوگ وضو اچھا نہیں کرتے، اس کا اثر امام کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے حدیث مبارکہ کا، امام جب بھولتا ہے پیچھے نمازیوں کے وضو میں فرق ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث کا مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام جب سورہ روم کے آخر میں وہم کا شکار ہوئے کہ مجھے یہاں پہ کوئی غلطی لگی ہے، کوئی شاید آیت رہ گئی ہے مجھ سے، تو آپ نے فرمایا تھا بھائی نماز کے لیے آتے ہو تو اپنا وضو اچھا کر کے آیا کرو، کیونکہ امام اسی صورت میں بھولتا ہے جب پیچھے نمازیوں کا وضو اچھا نہیں ہوتا۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنا تو سونا نہیں، اگر سوئیں گے تو ڈرائیور پہ اثر پڑے گا، اسی طرح اگر نمازی وضو اچھا نہ، مقتدی وضو اچھا نہ کریں، اس کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایسی کوئی روحانی چین ہے ایک اسلام کے اندر کہ اگر مقتدی وضو مکمل نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ کے آئیں گے، یا خدا نخواستہ ناپاکی کی حالت میں کوئی مقتدی کھڑا ہوگا، اس کا براہ راست اثر امام صاحب کے اوپر پڑتا ہے، امام بھول جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ تھی وہ گزر گئی۔ دوسری بات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے، خوارج نے حضرت علی المرتضیٰ سے بڑی دشمنی کی ہے۔ ایک خارجی پیچھے کھڑا ہو کے اونچی آواز میں کہنے لگا، علی میری بات سنو۔ یہ اب حضرت علی نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ بد نصیب پیچھے کھڑا حضرت علی کو مخاطب کر رہا ہے، کہتا ہے علی ایک بات سنو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہ آیت پڑھتا ہے، علی یہ تیرے لیے میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ ایک تنبیہ ہے شرک کی۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اگر انبیاء بھی کریں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائے۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں شرعی معاملات کے اندر، یہ صرف ہمیں موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ تو جب اب یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے کوئی نمازی کھڑا ہو کے آواز کسنی شروع کر دے، پھر امام حضرت علی جیسا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب اس خارجی بد نصیب نے پیچھے کھڑے ہو کے آواز لگائی، حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے یہی آیہ مبارکہ نکلی۔ یہ امام قتادہ نے ابن ابی حاتم میں روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی نماز میں کھڑے پڑھتے ہیں، فاصبر ان وعد اللہ حق، ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے یہ کہیں ہمیں ہمارے راہ سے نہ ہٹا دیں، یہ ہمیں ہلکا نہ کر دیں۔ حضرات آپ سب کو مبارک ہو،
آج ہماری کلاس میں الحمدللہ قرآن کریم کی 30 صورتیں مکمل ہو گئی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ الروم تک ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کو آج مکمل کر لیا ہے 6 اس کے رکوعات تھے 60 اس کی آیات ہم نے پڑھی 827 سورہ روم کے کلمات تھے اور 3547 اس سورہ مبارکہ کے حروف تھے ہم سب نے مل کے اللہ کی توفیق سے آج اس سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیا ہے آئیے مل کے اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں رب تعالی اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے توشہ آخرت فرما دیں کراچی سے ہماری ایک سینئر گروپ ممبر ان کے خامد بھائی فرحان صاحب وہ ہسپتال میں داخل ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ کریم فرحان بھائی کو مکمل شفا عافیت نصیب فرما کے خیر و سلامتی سے گھر آنا واپس نصیب فرما دیں دیگر جن حضرات نے یہاں پہ موجود دعا کی درخواست فرمائی یا دوسرے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جملہ نیک حاجات کو پورا فرما دے ہمارے پڑوسی ہمارے عزیز بھائی اصغر صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں اللہ کریم بھائی سبحان کی والدہ اصغر صاحب کی اہلیہ ان کو مکمل شفا عافیت نصیب فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا علی کل شیء قدیر یا رؤوف بالعباد یا حنان یا منان یا مبدئ المعید یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید یا سمیع بصیر یا قریب مجیب ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا انک علی کل شیء قدیر اے اللہ اے مالک کائنات ہماری ہزاروں لاکھوں دعائیں آپ کے اشارہ کن کی منتظر ہیں میرے مالک فیکون فرما دیجئے اے اللہ کریم فیکون فرما دیجئے اے مالک کائنات ہم سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ عمدن سہون چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیجئے جو دن کے اجالوں میں گناہ کیے یا رات کی تاریکیوں میں چھپ کے گناہ کیے میرے مالک ہم سب کے سبھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیجئے آپ کے بندوں نے آپ کی توفیق رحمت سے آج سورہ روم کی تکمیل کی میرے مالک نہ پڑھنے والوں کا کمال نہ پڑھانے والے کا کمال نہ سننے والوں کا کمال ہے نہ سنانے والے کا کمال ہے یہ تو آپ کی نظر رحمت ہے جو اپنے ان گنہگار بندے بندیوں پہ ٹھہری ہمیں آپ نے فہم القرآن کے لیے چن لیا میرے مالک اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے سورۃ الروم کے اسباق کے دوران یقیناً کہیں تجویدی نکات کے اعتبار سے کہیں گرامر کے اعتبار سے معنی مفہوم اور تفسیری نکات بیان کرنے کے اعتبار سے یا اللہ یقیناً بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی وہ غلطیاں میری وجہ سے ہوئیں میرے مالک مجھے معاف فرما دیجئے جو اچھائیاں بیان ہوئیں وہ تو آپ کی رضائے رحمت کا نتیجہ ہے اسے ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے اے اللہ کریم اے اللہ کریم اے اللہ کریم آپ کے یہ بندے اندھیرے میں اٹھ کے آپ کے قرآن کریم کی محبت لیے آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ اندھیروں میں چل کے آنے والوں کی زندگی سے غموں کے اندھیرے دور فرما دیجئے اپنے نرم و گرم بستر چھوڑ کے میرے مالک ٹھنڈے پانیوں سے وضو کر کے آپ کی رضا کو کمانے کے لیے آپ کے چہرے کی محبت لے کے آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کریم اس کی برکت سے ہماری قبروں کے اندھیرے دور فرما دیجئے اے اللہ کریم قیامت کو اس اندھیروں میں چل کے آنے کے
توسط سے ہمیں اپنے عزت والے چہرے اقدس کا دیدار کروا دیجئے گا۔ اے اللہ کریم، ہم سردی کی، صحت کی، موسم کی، اے اللہ کریم اندھیرے کی، حالات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے آپ کی توفیق سے آپ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ قیامت کو ساری رکاوٹیں ہٹا کے ہمیں اپنے عزت والے چہرہ پاک کی زیارت کروا دیجئے گا۔ اے میرے مالک، سورہ روم تک جتنے احکامات پڑے ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جن نواحیات کا تذکرہ پڑا، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، قرآن کریم کی برکت سے ہمارے حالات بہتر فرما دیجئے، ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیجئے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات، جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے، ان بوڑھے والدین کی دعاؤں کو قبول فرما کے اللہ ان کی اولادوں کو فرما برداری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ دنیا میں ہسپتال اور شفا خانے، دواخانے بہت ہیں، لیکن شفا خانہ صرف آپ کے پاس ہے۔ میرے مالک، جو برسوں سے بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے۔ سب بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ سب بیماروں کو اللہ صحت کامل عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم روحانی، جسمانی، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، میرے مالک اپنی رحمت سے ہمیں شفا نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ کریم، ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے عمل میں، ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں برکات کا نزول فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پیارے والدین قبروں کو جا چکے ہیں؟ اللہ کریم، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے عزیز و اقربا دنیا سے جا چکے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہیں پہ خامدوں کی بیویاں چلی گئیں، کہیں بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے؟ اللہ کریم، ہمارے جو پیارے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی کامل بخشش فرما دیجئے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے؟ کتنی مائیں ایسی ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکی؟ اے اللہ، ہمارے وہ پیارے والدین جنہوں نے ہمیں دین اسلام کی تعلیم و تربیت سکھائی، اے اللہ ہمارے وہ پیارے والدین جنہوں نے ہمیں آپ کی ذات اقدس کا تعارف کروایا، ہمیں قرآن کریم پڑھنا پڑھانا سکھایا، اے اللہ کریم آج ان پہ اسی طرح رحم فرما دیجئے جیسے وہ بچپن میں ہم پہ شفقتیں فرماتے رہے۔ اللہ، جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ان کے والدین کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے۔ اللہ، ان کے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دیجئے۔ اللہ، جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، جو معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لیجئے، انسانوں کے، شیطانوں کے، اپنے شر سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ہمیں ظاہری پوشیدہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیجئے، دوستوں کے روپ میں چھپے دشمنوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ اے اللہ کریم، اپنوں کے روپ میں چھپے بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما لیجئے، حاسدین کے حسد سے اللہ ہمیں شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے اہل خانہ کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما لیجئے، نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے۔ اے مالک کائنات، اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کا شرف ہمیں نصیب فرما دیجئے، نماز پنج گانا کا ہمیں پابند اور عادی فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، اس مرکز پہ، اس علاقے پہ، اس محلے پہ
اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ فہم القرآن سے منسلک جتنے خواتین و حضرات ہیں اللہ سب کی زندگیوں میں برکات کا نزول فرما دیجئے۔ دنیا کے جس خطے سے یا اللہ اس سفر میں ہمارے ہم سفر ہے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، ہمیں استحکام اور ترقی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم مقبوضہ فلسطین سمیت دنیا کے جن خطوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو تباہ و برباد فرما کے پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہماری وجہ سے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہماری وجہ سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں جانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی خیر و برکت کا منبع بننے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے گا۔ اے اللہ کریم آخری کلمہ کلمہ شہادت ہو، قبر کے اندر حساب میں آسانی میسر ہو۔ اے اللہ کریم حشر والے دن اپنی رحمت سے کامیابی سے ہم کنار فرما کے حوض کوثر پہ حضور کے سامنے حاضر فرما دیجئے گا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کو سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ حضور کی شفاعت کبریٰ سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ جنت بہت بڑی ہے لیکن ہمیں حضور کے پڑوس میں رہنا ہے، جنت بہت بڑی ہے لیکن ہمیں حضور کا ہمسایہ بننا ہے۔ میرے مالک جنت میں حضور کے قدمین شریفین میں جگہ نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ کریم اپنے عزت والے چہرہ اقدس کی زیارت نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دیجیے، ہمیں اس میں ذات کا ذاکر بنا دیجیے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنی یاد کے اندر دیوانہ بنا لیجیے۔ اے اللہ کریم ہمیں ذکر و فکر کی عادت اپنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے چہرہ اقدس کی زیارت کی لذت نصیب فرما دیجئے گا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری مناجات کو قبول فرما لیجئے۔ کئی دعائیں ایسی جو سر محفل ہم نے کی ہیں لیکن کچھ گزارشات ایسی ہیں جو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ آپ تو علیم بذات صدور ہیں۔ میرے اللہ میرے مالک ہمارے دلوں میں چھپی ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202007 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔